अस्सलाम वालेकुम। दज्जाल का फितना क़यामत के नज़दीक यासिर आना है। तो इसके मुतल्लिक बहुत सारी बातें हमने सुन रखी हैं कि दज्जाल ऐसा होगा, उसकी एक आंख होगी और उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी यासिर के जो लोग हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि उसके पास ऐसी ऐसी ताकतें होंगी कि अच्छे भले ईमान वाला बंदा भी ना एक दफ़ा उसका ईमान डोल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और ज़िंदा बंदे को मुर्दा कर देगा और मुर्दा को दोबारा ज़िंदा कर देगा। देखिए कितना बड़ा टेस्ट है अल्लाह की तरफ हाँ, और ये फितना आना है क़यामत के बिल्कुल नज़दीक। सही। तो इसी फितने के बारे में आज हमारे पास जो वीडियो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की है। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब दज्जाल मदीना शरीफ की तरफ आएगा तो उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के ऊपर 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो हिफाजत करेंगे, उसे मदीने में दाखिल नहीं होने देंगे हत्ता कि वो ओद पहाड़ के पीछे जाके अपना क़याम करेगा और फिर फरिश्ते उसे शाम की तरफ आएंगे। ठीक है। और सही मुस्लिम में हदीस है कि मक्के और मदीने के सिवा हर जगह वो दाखिल होगा। अच्छा। मक्के और मदीना उसके लिए हराम होगा। तो वाकई अब ये तो अहदीस मौजूद है, बिल्कुल ये हमारा अकीदा है कि मक्का और मदीने की हिफाजत होगी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि दीन कुर्बे क़यामत में मदीने में आ जाएगा। अच्छा। और मुस्लिम में एक हदीस में अल्फाज हैं 2 मसाजिद में आ जाएगा, अच्छा। हरम मक्का और हरम मदीना। वैसे ये बात ठीक हो गई है क्योंकि हुजूर के ज़माने में जो मक्का था ना वो इस वक्त सारे का सारा मक्का शरीफ की मस्जिद में आ चुका है, इतनी तोसी हो गई है। और नबी इस्लाम के ज़माने में जितना मदीना शरीफ एज ए सिटी था ना वो अब सारे का सारा मस्जिद नबी में आ चुका है। मस्जिद नबी इतनी बड़ी है। सही। तो जो हुजूर इस्लाम ने फरमाया ना कि 2 मस्जिदों में वापस आ जाएगा, यानी उधर लोग पनाह के लिए आएंगे जैसा कि सांप अपने बिल में वापस आता है हिफाजत के लिए। इसमें हुजूर ने ईमान को सांप से तशबीह नहीं दी बल्कि ईमान बचाने के अमल को सांप के अमल से तशबीह दी है। जिस तरह सांप अपने आप को बचाने के लिए बिल में आके अपनी हिफाजत करता है। तो ये वाज़े अहादीस हैं कि दज्जाल मक्के मदीने में दाखिल नहीं होगा, बुखारी मुस्लिम की। अब ये जो हदीस है ना ये बड़े लोगों को परेशान करती है कि जी दूसरी तरफ बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम फरमाते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मुझे एक बड़ा खूबसूरत शख्स दिखाया गया जिसके लंबे बाल थे यानी जुल्फें थी और उससे पानी के कतरे टपक रहे थे और वो 2 शख्स के सहारे उनके कंधे पे हाथ रखा हुआ तवाफ़े काबा कर रहा था। तो मुझे पूछने पे फरिश्तों ने बताया कि ये मसीह हैं, ईसा इब्न मरियम। और ये हुजूर को ख्वाब दिखाया गया। तो ज़ाहिर है कि ख्वाब तो वही इलाही है। ठीक है। सूरह साफात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने ख्वाब दिखाया था वो वही इलाही था, इसलिए तो उन्होंने इतनी बड़ी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गए बेटे को ज़बह करने के लिए। और बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। अच्छा। यानी नबियों की वही का जरिया जो है, नबियों के ख्वाब तो सच्चे होते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं निशानियाँ। तो मैंने पूछा ये कौन है, तो मुझे बताया गया ये मसीह दज्जाल है। अच्छा। वो ओरिजिनल मसीह यानी क्राइस्ट और ये है एंटी क्राइस्ट। वो अक्सर लोग कहते हैं कि दज्जाल को मसीह क्यों कहा जाता है? मसीह तो हजरत ईसा है और सर उनको झूठा मसीह कहा जाता है दज्जाल। सही सही। उसको मसीह नहीं कहा जाता, मसीह दज्जाल जाली मसीह। और ये है ईसा इब्न मरियम मसीह, असली मसीह। तो वो मसीह नहीं है, वो झूठा मसीहा है। क्योंकि यहूदियों की किताबों में है कि एक मसीहा आएगा बनी इसराइल के अंदर। अच्छा। वो मसीहा आया, इनको समझाता रहा, इन्होंने उस मसीहा के कत्ल के फतवे जारी किए, उसको अल्लाह ने ऊपर उठा लिया। कौन? ईसा इब्न मरियम। लेकिन इनको पता ही नहीं चला। अब जब वो दज्जाल आएगा ना वो कहेंगे अच्छा ये है हमारा मसीहा। अच्छा। वो उसको तो धोखा खा के उस दज्जाल को ईसा इब्न मरियम की जगह मसीह मान लेंगे अपना। ये नहीं है कि वो कोई यहूदी अल्लाह के मानने वाले नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो धोखा खा जाएंगे और अल्लाह का उन पे ये अजाब है कि उन्होंने पैगंबरों के साथ जो है वो गद्दारी की है, तो उसकी सजा वो भुगतेंगे। वो नबी इस्लाम को बताया गया ये मसीह दज्जाल मसीह, दज्जल कहते हैं ना धोखा देने वाले, अच्छा। जाली मसीह। इसी हम इंग्लिश में उसे कहते हैं क्राइस्ट। ईसा इब्न मरियम को इसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट। लेकिन ये वाकया ख्वाब का है। ख्वाब का वाकया तशबीह के तौर पे होता है, एक्चुअल नहीं होता। ठीक है।
مثلاً بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے۔ اچھا، اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ ایسا ہوا تھا بالکل۔ وہ مسلمہ کذاب تھا، تو دوسرا اسود، یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ صحیح۔ اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں؟ نو۔ یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پہ تھی۔ خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا، تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبرا گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے، 70 کے قریب صحابہ شہید۔ مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو، ایک بہت بڑا لاس تھا حضور کے کیسا ٹائم ہوگا۔ واضح ایک فتح شکست میں بدل گئی، وہ چند تیر اندازوں کی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب بعد میں اللہ نے معاف کر دیا۔ سورہ ال عمران میں پوری کمنٹری آئی۔ صحیح ہے۔ بہرحال اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیہ اس سے کی، صحیح۔ یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھایا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی نے اس کو دھکے سے ثابت کرنا ہے تو وہ اپنی عقل کا علاج کروائے۔ حضور علیہ السلام کو تمثیل کے طور پہ دکھایا گیا۔ صحیح۔ بعض نے ویسے یہ کہا کہ اس طواف سے مراد یہ ہے کہ وہ کعبے، خانہ کعبے کے باہر یعنی مکے کے باہر گھوم رہا ہوگا اور کوشش کرے گا کعبے میں داخل ہونے کی، یہ بھی تعبیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ دور کی ہے، ضرورت ہی نہیں، خواب کی چیز ہے فزیکلی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دجال اس وقت طواف کر رہا ہوگا جب ہی اس کا فتنہ ظاہر نہیں ہوا ہوگا، جب فتنہ ظاہر ہوگا پھر وہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ دور کی تعویلات ہیں۔ میرے نزدیک سب سے بیسٹ تعویل، میں نے آپ کو اتنی مثالیں دی ہیں کہ خواب میں جو منظر دکھایا جاتا ہے ایگزیکٹلی وہ منظر نہیں ہوتا، وہ ایک تمثیل ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو بیسیکلی پہچان کرے گی کہ یہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ اس شکل کا ہے، سچا مسیح اس شکل کا ہے، اور دونوں کو ایک ہی اینگل میں دکھایا گیا۔ وہ بھی 2 بندوں کے سہارے طواف کر رہے ہیں اور یہ بھی 2 بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایگزیکٹ اسی سین میں آپ کو یہ 2 چیزیں دکھائی گئی۔ کتنا بڑا ٹیسٹ تو لہٰذا یہ جو بات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث میں تضاد ہے، تو حدیث میں تضاد موجود نہیں ہے۔ باقی وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جساسہ والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں، ابن سیاد والی حدیث کے اوپر کوئی ورڈکٹ دیں۔ میرے بھائی دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہوں۔ 30 ہم نے تو دجال ایک ایک کے سے بارے میں زیادہ سنا ہیں۔ ہوا۔ غلام قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی، وقتی طور پہ، آزمائش کے طور پہ زمین اگائے گی تاکہ جو بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ فوراً اس کو بزرگ مان لیں۔ اسی تو پھر بھی نہیں ماننا، سانو تو فرق نہیں پہنتا، اسی تو کہنے سانو دکھاؤ قرآن دی سی کتنے لکھا ہے کہ تو آنا ہے بھائی۔ وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے 2 ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا، اور وہ یوں کر بھی دے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر 2 ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا۔ وہ کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے نا، تو میں خدا ہوں۔ وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا، مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا، اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا۔ ایک ہی دفعہ چانس، اس طریقے سے 2 ٹکڑے کر لیں، وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبے کی بنا دی جائے گی اسی گردن، پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا، لیکن وہ جنت میں پہنچے گا۔ بالکل بہت بڑا یہ فتنہ ہوگا اور بہت بڑا ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی وہ ٹیسٹ لے گا نا بندے کا، لیکن اس میں جو کمزور ایمان والے ہیں نا ان کے لیے بہت بڑا گمبھیر قسم کا ٹیسٹ آنے والا ہے۔ اور یاسر وہاں پہ ایسا سین ہوگا کہ جتنے بھی اکثر لوگ جو ہیں وہ اس کی حرکتیں دیکھ کر، مطلب اس کا دیکھنا ہے، وہ آپ
جیسے وہ ایک انسان کے 2 ٹکڑے کیے ہیں ہاں اور اس کے بعد اس کو پھر جوڑ دیا ہے. بالکل یہ تو بہت بڑی چیز ہے. ایک عام سادہ بندہ تو کہے گا کہ یہی سب کچھ ہے. بالکل ایسے ہی ہے بلال. اصل میں نا ہمارے مسلمانوں کے اندر نا بہت سارے لوگوں کے نا ایسے عقائد بن چکے ہوئے ہیں. ہم انہیں کرامتوں کا نام دیتے ہیں, ٹھیک ہے, مختلف قسم کی نا کرشموں کا نام دیتے ہیں, انہونیوں کو. اچھا اب جو لوگ ان چیزوں کو مانتے ہیں نا ان کو اپنی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے, کیونکہ اس طرح کا جو ٹیسٹ ہے وہ آگے آنے والا, اور یہ ایمان کا ٹیسٹ ہوگا جس کے اوپر آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونے والا ہے. اور جیسے یہ بتا رہے ہیں یاسر کہ اس کے کہنے پہ بارش آئے گی, اس کے کہنے پہ زندگی اور موت کے فیصلے ہوں گے, لیکن یہ اب مطلب فیصلہ کرنا وہاں اس وقت بہت مشکل ہو جائے گا کہ واقعی اس کو خدا مانا جائے یا نہیں. لیکن ظاہری بات ہے جن کا ایمان پکا ہوگا یاسر, جو خالص اللہ کو اپنا رب مانتے ہوں گے یاسر, وہ تو پھر کسی صورت نہیں ڈولیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. جن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچ چکی ہے, اور جن کا ایمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اللہ کے اوپر, ٹھیک ہے, تو اس کو میرے خیال سے ڈاواڈول ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. اچھا یاسر, آج ایک اور انجینئر صاحب نے بات بتائی ہے, وہ پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی, کہ ایک نہیں کافی سارے دجال آنے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ان کی ذرا شکلیں اور وہ حرکتیں مختلف ہوں گی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس میں نا جو دجل لفظ ہے وہ بیسیکلی جھوٹا ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے, اور اس لحاظ سے تو کافی دجال آ بھی چکے ہیں اب. ہاں, جو جنہوں نے خدا ہونے کا یا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. جی, لیکن بلال اصل چیز یہ ہے کہ وہ جو دجال ہے جو کہ قرب قیامت کے قریب آئے گا, یہ اصل ٹاپک وہ ہے کہ وہ جو بندہ ہوگا نا وہ انسان کو نا ورغلائے گا پوری طرح سے, کیونکہ اس کا جو دعویٰ ہوگا نا وہ خدائی ہوگا, اور وہ جو تقریباً لمسم وہ چیزیں دکھائے گا وہ, لیکن وہ ہوں گی اس کے پاس ون ٹائم طاقت. صحیح. اگر وہ مردے کو زندہ کرے گا نا, اچھا, تو اس کے پاس وہ ون ٹائم ہوگا, وہ دوبارہ نہیں کر سکے گا. اچھا, لیکن اچھا یاسر ایک اور چیز بھی ہے کہ جتنے بھی یہ چھوٹے دجال پہلے آ چکے ہیں, ان کے پاس کرامات کوئی نہیں تھیں. ایسا ہی ہے نا, بالکل مطلب ان کے پاس کوئی ایسا کوئی انہونی چیزیں نہیں تھیں, ہاں, لیکن اس کے پاس ہوں گی, اس کے پاس یہ ایک بڑا اس کا ہتھیار ہوگا. بالکل, اور ظاہر ہے اسی بیس پہ ہی وہ ٹیسٹ کیے جائیں گے جو ایمان والے ہوں گے. اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ جو ایک بالکل عام سا مسلمان ہوگا لیکن ایماندار ہوگا, وہ اسے پہچان لے گا فوراً. بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اور دیکھیں یاسر, اس نے اپنے کٹنے کے بعد اور پھر جڑنے کے بعد پھر اس کی اپنی بنائی ہوئی جہنم میں گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور دیکھیں اس کے بعد اس نے کون سا فکرہ بولا ہے کہ اب تو میرا ایمان مزید پکا ہو گیا کہ تم دجال ہی ہو. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن نا ویورز جو پیچھے بچ جانے والے لوگ ہیں نا, ان کے لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا, کیونکہ ان کی نظر میں تو وہ مر گیا نا. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان کو ایسے لگے گا کہ یار یہ واقعی خدا ہے. لیکن اس کے فتنے سے ویورز بچنا چاہیے, اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے, اور اس کا سمپل فارمولہ ہے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو پڑھیں, اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی, تو آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اس قسم کے جتنے بھی یاسر دجالی فتنے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. ٹھیک ہے, اور اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی آج کی ویڈیو جی. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.